13 सितंबर 2024 को लबनान के दारुल हुकूमत बेरूट में दिन के तकरीबन 1 बजे हर जगह लोग अमन सुकून से बैठे हुए थे। अचानक एक ही लम्हे में एक छोटे मैसेजिंग डिवाइस जिसे पेजर कहते हैं और टेक्स्ट मैसेज आया। नौजवानों ने मैसेज पढ़ने के लिए डिवाइस को अपनी जेब से निकाला और ठीक 3 सेकंड बाद डिवाइस ब्लास्ट हो गया। तसव्वुर करें, एक ही लम्हे में तकरीबन 5000 पेजर डिवाइसेस फट गए। ब्लास्ट के बाद जो मंजर सामने आया उन पर यकीन करना नामुमकिन था। एक ही पल में तकरीबन 5000 लोग ज़मीन पर गिर गए, जिनमें शहीद और ज़ख्मी दोनों शामिल थे। ना कोई मिसाइल आया, ना कोई हवाई जहाज़ था और ना ही कोई रवायती बमबारी हुई। हथेली के साइज जितना एक छोटा सा डिवाइस हथियार में तब्दील हो गया और एक आम से मैसेज ने तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया। यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं जो मोबाइल इस वक्त आपके हाथ में है वो आप ही के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की बात नहीं करेंगे जो फ्यूचर में होने वाली है, बल्कि इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में हो चुकी है और जिसका शिकार 1.5 बिलियन इंसान हुए। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है अली रज़ा और मैं इस ज़मीन पर मौजूद हर अजीब और मिस्टीरियस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को देखकर चाहे ये आपको कितना ही पसंद क्यों न आए, अपना मकसद मत भूल जाना। बेशक मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। आज हम उस नए दौर की बात करेंगे जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। एक ऐसा दौर जहां जंगें अब आसमान और सरहदों तक महदूद नहीं रही। जंग अब आपके डिवाइसेस के अंदर आ चुकी है और जो कुछ पेजर के साथ हुआ वो एक छोटा सा रिमाइंडर था कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कोई न्यूक्लियर बम नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज जासूसी है। एक पेड सर्विस, किसी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन जिस पर आप खुद पैसे देते हैं ताकि वो आपको हैक कर सके। ये कहानी किसी शातिर हैकर ये दुनिया को कंट्रोल करने वाली प्राइवेट कंपनीज की नहीं है। ये कहानी आपके बारे में है। आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरी दुनिया तक फैलाएं और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि आज हमारी ज़मीन किस कदर हैक हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि इंटरनेट की वीडियोस की दुनिया में हम एक दूसरे से खो न जाएं। इस कहानी में 2 मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम इस वीडियो को बेस करेंगे। पेजर के वाक़े के बाद आने वाली सिक्योरिटी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम रिपोर्ट्स एक ही बात पर एग्री करती हैं। डिवाइसेस किसी नॉर्मल मैसेज की वजह से ब्लास्ट नहीं हुई, बल्कि जो कुछ हुआ वो बहुत डीप, प्रिसाइज और ख़तरनाक था। बाद में मीडिया और सिक्योरिटी एनालिसिस में आने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिवाइसेस को लबनान में ही हैक किया गया था। डिवाइसेस के साथ टेम्परिंग मूव से बाहर हुई थी और स्पेसिफिकली साल 2006 में। आप सोच सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है। जो हुआ वो ये था कि शिपमेंट फेज के दौरान पोर्ट पर इन डिवाइसेस को इंटरसेप्ट किया गया। एनटीटी की एक एक्सपर्ट टीम ने पूरी शिपमेंट को खोला। उन्हें मालूम था कि ये डिवाइसेस कहाँ जा रही है और किस पार्टी ने इसे रिसीव करना था। इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का दुश्मन को 2 तरीकों से पता चला। पहला तरीका शिपिंग रूट और दोनों पार्टियों के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन को मॉनिटर करके, और दूसरा तरीका था पहले से ही मौजूद इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के जरिए जो दुश्मन ने लबनान के अंदर से हासिल की थी। शॉर्ट में कहें तो वहाँ जासूस थे जिन्होंने बताया था कि पेजर्स को खरीदने की एक डील होने वाली है। जब ये खबर उन तक पहुँची तो शिपिंग रूट की मॉनिटरिंग की गई और ये कंफर्म हो गया कि ये खबर बिल्कुल सही थी। वाकई ही ऐसी डिवाइसेस रास्ते में हैं जो लबनान जाएंगी। यानी ये धमाका और हैकिंग कोई ऑन द स्पॉट होने वाला वाकया नहीं था जो 2024 में हुआ, बल्कि इस पूरे मामले की प्लानिंग 2006 में की गई थी। डिवाइसेस की डेस्टिनेशन और डिलीवरी का वक्त उन्हें पहले से ही मालूम था। खैर, डिवाइसेस ताइवान में मैन्युफैक्चर की गई। बाद में उसे हंगरी के बुडापेस्ट पोर्ट पर शिप किया गया। वहां पोर्ट के अंदर मौसद की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम की जिसने शिपमेंट को हैक किया। डिवाइसेस के अंदर हल्की तब्दीलियां की गई। इसके अलावा उन्होंने छोटी मिकदार में बारूद प्लांट किया ताकि डिवाइस की शक्ल नॉर्मल लगे, लेकिन दरअसल ये एक छोटा बम था जो तयशुदा वक्त पर एक्टिवेट होते ही फट जाए। ये लम्हा आने में कितना वक्त लगा, वो फिक्स किया गया टाइम कब आया? 18 साल बाद। इमेजिन करें, 18 साल तक ये डिवाइसेस चलती रही और किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि इसके अंदर एक मलिशियस प्रोग्राम, एक डेटोनेटर और ब्लास्ट होने के काबिल टेंट की एक थोड़ी सी मिकदार शामिल थी। हैरत की बात यह है, जब मुनासिब वक्त आया 18 साल बाद उनको रिमोट के जरिए एक्टिवेट किया गया।
بنا کسی میزائل اور بنا کسی ہوائی حملے کے تقریباً 5000 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ لوگ صرف ایک چھوٹی سی ایکٹیویشن میسج کے ذریعے نشانہ بنے جس نے ان تمام ڈیوائسز کو ایک ہی لمحے میں بلاسٹ کر دیا۔ یہاں ہمیں 2 ڈیٹیلز پر فوکس کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، ہم اس کہانی کو انہی پر بیس کریں گے۔ پہلی ڈیٹیل جس پر پیجر کی کہانی میں آپ سب لوگوں نے دھیان نہیں دیا، اصل ہیکنگ بارود اور ڈیوائس کے اندر چھپے ٹینٹ میں نہیں تھی، اصلی ہیکنگ اس کے سافٹ ویئر میں موجود تھی۔ پیجر تو صرف ایک ریسیونگ ٹول تھا جو ایک خاص فریکوینسی اور پروگرامنگ کوڈ کی وجہ سے بوم بن گیا۔ یعنی اس کہانی کا اصلی راز سافٹ ویئر اور بوم ایکٹیویٹ کرنے والا سسٹم ہے، نہ کہ لوہا، پلاسٹک یا ٹینٹ۔ اچھا، دوسری اہم ڈیٹیل کیا ہے؟ ہیکنگ۔ یہ ہیکنگ اچانک آن دا اسپاٹ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے سے ہی پری پلانڈ تھا، اور اس کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ ڈیوائس ہیک ہو چکا ہے۔ ہم کسی عام گروپ کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسی ٹرین پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس کا اس ریجن میں ایک وزن ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس ہیکنگ کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے یوزر آپ بھی سالوں تک ہیک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے یہ ہیک آپ کے خلاف ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا بنا آپ کے جانے اور توقع کیے بغیر۔ اس چیز کو سافٹ ویئر کلنگ یا سائبر ویپن کہا جاتا ہے۔ اس ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پروگرام جو آپ کے ڈیوائس میں انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ پروگرام کوئی عام وائرس نہیں ہوتا جو آپ کی فائلز کو خراب کرے یا پریشان کرنے والی ایڈز دکھائے، بلکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جسے خاموشی سے کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے، آپ کی کالز، میسیجز، پکچرز، اور یہاں تک کہ آپ کے کی بورڈز کے کی اسٹروکس بھی۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کا کیمرہ اور مائک بھی آن کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کو کوئی اشارہ دیے بغیر۔ یعنی آپ کا ڈیوائس ایک جاسوس میں تبدیل ہو جاتا ہے جو آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ تو پھر یہ پروگرامز بناتا کون ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ان پروگرامز کو بناتی ہے، لیکن یہ انفارمیشن رانگ ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز چاہے جتنی بھی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، ان کے پاس بجٹ اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں ہوتا کہ وہ انہیں ڈیولپ کرے، ٹیسٹ کرے اور ایکٹیویٹ کریں۔ ایسے پروگرامز، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں پرائیویٹ کمپنیز موجود ہے جو لیگل انٹرسیپشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کا نام سن کر لگتا ہے کہ یہ سیکیورٹی ٹولز ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں برعکس ہے۔ یہ کمپنیز گورنمنٹس کو اپنے امپلائیز کی ڈیوائس میں خاموشی سے داخل ہونے کے ٹولز بیچتی ہیں۔ ان کا نعرہ ہمیشہ معاشرے کی حفاظت ہوتا ہے، لیکن کچھ گورنمنٹس یہ پروگرامز اپنے سٹیزنز کے لیے نہیں بلکہ کسی اور جگہ موجود سٹیزنز کے لیے خریدتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا آلہ ڈیوائس میں لگایا جاتا ہے، اور جس لمحے وہ اسے لگاتے ہیں وہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے اور سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات پروگرام سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ پروگرام ایسی خامیوں کے ذریعے کام کرتا ہے جن پر تصور کرنا بھی ناممکن ہے، اور یہ چیز آپ کو اس ویڈیو میں حیران اور پریشان کر دے گی۔ 5 فروری 2015 کو ایک شخص جس کا فرضی نام فینیس فشر تھا، اس نے ہیکنگ ٹیم نامی کمپنی پر حملہ کرنے اور اسے ہیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور خاص طور پر اس کمپنی کو کیوں چنا، یہ ہم تھوڑی دیر میں جانیں گے۔ اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ گوگل پر سیدھا سا سرچ تھا۔ اس نے نیٹ ورک ڈائیگرام نام کی کسی چیز کے لیے سرچ کیا، اور یہ چیز اسے تب مل سکتی تھی جب کمپنی کے کسی ملازم نے فخر یا کمپنی کے کارناموں کو دکھانے کے لیے کوئی کوڈ یا پروگرامنگ فارمولا شیئر کیا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی پوسٹ کرتا ہے، میں نے یہ پروگرام کے لیے یہ کوڈ لکھا ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اس شیئر کیے گئے کوڈ کے ذریعے وہ ہیک کر سکتا تھا۔ خیر، کمپنی کا کوڈ یا ڈائیگرام دیکھنے کی بجائے اسے خزانہ مل گیا۔ اسے اس کمپنی کے ایک نیٹ ورک انجینئر کا لنکڈ ان اکاؤنٹ مل گیا جس پر اس انجینئر نے اس ڈیوائسز کے ماڈلز کے نام شیئر کیے ہوئے تھے جو وہ کمپنی میں یوز کر رہے تھے۔ یہ ڈیٹیلز چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی عام انسان اس پر دھیان نہ دے، لیکن سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں اس تفصیلات کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان ڈیوائسز میں سے جو خاص ڈیوائس تھی اس نے اس کی توجہ کھینچی جو وی پی این سونک بال قسم کا تھا۔ یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک پرانا ورژن تھا جو 2011 میں ریلیز ہوا تھا۔ 4 سال تک اس کا کوئی اصل اپڈیٹ نہیں آیا تھا۔ 4 سال تک اس کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا تھا، اور خامیوں کی دنیا میں 4 سال تک اپڈیٹ کرنا ہونا کوئی چھوٹی خامی نہیں ہے۔ فشر نے جلد بازی نہیں کی، اس نے کلین انوائرمنٹ نام کی ایک چیز بنائی
یعنی ایک پوری طرح سے الگ تھلگ ڈیوائس۔ اس نے انٹرنیٹ سے اسی ماڈل کا ایک ڈیوائس 89 یورو میں خریدا۔ اس نے ٹیسٹ کرنا، چیک کرنا اور اسے ہیک کرنے کی کوشش کرنا شروع کی، یعنی کمپنی اور ان کے ڈیوائسز کو بھول جائیں۔ اس نے ان کے جیسا ایک ڈیوائس لایا اور بار بار اسے ہیک کرنے کے لیے کوئی خامی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس نے تب تک کوشش کی جب تک اسے ڈیوائس کی کمزوری کا پتہ نہیں چل گیا۔ ڈیوائس ڈیجیٹل سورس کی سخت تحقیق کے بنا سسٹم اپڈیٹس کو قبول کر رہا تھا، اس لیے اگر آپ اس ڈیوائس کو یہ یقین دلا سکیں کہ جو اپڈیٹ آپ اسے دے رہے ہیں وہ ایک آفیشیل اپڈیٹ ہے تو وہ خود بخود دروازہ کھول دے گا۔ خیر، اس نے اپنا ایک ہیکنگ کوڈ لکھا اور اسے ایک فیک اپڈیٹ فائل میں جمع کر دیا۔ اپڈیٹ دیکھنے میں بالکل نارمل لگ رہا تھا، اس کی فرنٹ فنکشننگ نارمل تھی، لیکن اس کے اندر ایک سیکرٹ کوڈ تھا۔ سب کچھ کیلکولیٹڈ رکھنے کے لیے اس نے ایک سیکیورٹی میکینزم رکھا تاکہ اگر کمپنی کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اسے چیک کرے تو سب کچھ ٹھیک نظر آئے گا۔ فشر نے وہ فیک نیا اپڈیٹ لانچ کر دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی 12 اپریل 2015 کو کمپنی کے ایک ڈیوائس نے اس اپڈیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اس کے بعد 17 سیکنڈ کے بعد کنیکشن ٹوٹا اور پھر واپس آ گیا، لیکن ڈیوائس اس دفعہ کلین نہیں تھا۔ اس لمحے سے فشر کے پاس کمپنی کے نیٹ ورک اور باہری دنیا کے درمیان انٹری گیٹ کا کنٹرول آ گیا۔ فشر کمپنی کے نیٹ ورک میں داخل ہوا اور اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے کمپنی کے سسٹم کے انفراسٹرکچر کا میپ بنانا شروع کیا۔ اسے پہلا جھٹکا تب لگا جب اس نے دیکھا کہ پاسورڈز پلین ٹیکسٹ میں سیو کیے گئے تھے۔ ایک کمپنی جو ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹول بیچتی ہے، اس کے سسٹم ایڈمن کا پاسورڈ P4SS ورڈ ہے، لیکن جو اس نے اس لاپرواہی کے بعد ڈسکور کیا وہ اور بھی خطرناک تھا۔ یہ کمپنی ایک آفت تھی۔ کمپنی اپنے ہی ملازمین کی جاسوسی کر رہی تھی، ہر ای میل کی کاپی تھی، کمپنی میں کام کرنے والے ہر ڈیولپر کی اسکرین ریکارڈنگ تھی۔ اٹلی کے شہر ملان میں موجود کمپنی کے آفس کی ایک وائس آرکائیو تھا۔ تصور کرے 3247 گھنٹے کی انٹرنل ریکارڈنگ تھی، یعنی وہ دنیا کی بھی نگرانی کر رہے تھے اور اپنی بھی۔ فشر نے سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیا، لیکن اس کمپنی کی سب سے بڑی کمزوری ان کے بیک اپ کاپی کرنے کے سسٹم میں تھی۔ اس پر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ جیسے ہی آپ سسٹم میں داخل ہوتے ہیں آپ کمپنی کی ہر چیز کے مالک بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان میں تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری گیم کو سمجھیں کیونکہ یہ آپ کی ڈیوائس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، فشر اس پاسورڈ کے ذریعے سورس کوڈز کے خزانے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس سے وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک ریموٹ کنٹرول سسٹم نام کا ایک سسٹم کا مکمل کوڈ تھا، پورا کمپلیٹ ورژن اس کے سامنے تھا، ایک ایک لائن، ایک ایک ٹول اس کے سامنے تھا۔ اس آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے فرض کریں میں آ کر آپ سے کہوں رشیا کے پاس امریکہ کے سب سے خطرناک ہتھیار بنانے کے بلو پرنٹس آ گئے ہیں اور ان کی مینوفیکچرنگ کا ہر پروسیس ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب امریکہ ختم، اور یہی سب کچھ فشر کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کمپنی کی ہر چیز 100% ڈیٹا اس کے سامنے تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے اڈوبی فلیش کیا ہے یا پوری دنیا میں اس کے کتنے یوزرز تھے؟ اڈوبی فلیش ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیزائن اور اینیمیشن کا ایک پروگرام ہے جو دنیا کی کسی بھی انسان کی ڈیوائس پر آٹومیٹیکلی موجود ہوتا تھا۔ سوچیں، جب یہ پروگرام 2021 میں بند ہوا تھا تو کمپنی نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی۔ یہ پروگرام دنیا کے 98% انٹرنیٹ یوزرز کے پاس موجود تھا۔ کیا آپ کو اس نمبر کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسے پروگرامز کے سافٹ ویئر لوپس ہیں جو دنیا کے ہر کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ یعنی حقیقت میں سورسز کے مطابق فشر کو جو لوپ ہول ملی تھی وہ دنیا کے تقریباً 1.5 بلین ڈیوائسز کا ایک کھلا دروازہ تھا، یعنی ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس اربوں ڈیوائسز میں انٹر ہونے کی چابی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں، لیکن ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اڈوبی جیسی کمپنی کو اپنی پوری طاقت اور عظمت کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ کمپنی نے خود بھی اسے یوز نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسے 45,000 یورو کے بدلے ایک فرینچ ریسرچر کو بھیجا ہوا تھا، اور پچھلے 3 سال سے وہ بندہ اس پر خاموشی سے کام کر رہا تھا اور دنیا میں کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یعنی شارٹ میں بتاؤں تو ہم کسی نارمل سپائی پروگرام کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسی کمپنی کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کی غلطیوں کو خرید چکی ہے اور انہیں ہتھیاروں میں تبدیل کر دی ہے۔ یہاں فشر کو احساس ہوا اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس اس کے ہاتھوں میں تھا،
और दूसरी तरफ कंपनी के एक्सपर्ट्स उसके पीछे लग चुके थे। क्या फीचर पकड़ा जाएगा, क्या वो कंपनी 3 CPU बजा देगा, ये सस्पेंस हम इस वीडियो के पार्ट 2 में खोलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजिम करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है तो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।